बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। अच्छी बात यह है कि बातचीत के हवाले से आपस में बातचीत होना शुरू हो चुकी है। बातचीत होनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से ये मुस्बत इशारे तो हमें बार बार मिल रहे थे, मगर आज ये हुआ कि अपोजिशन ने भी हामी भर दी है, वो भी तैयार है। वो कह रहे हैं कि दो नुमाइंदे अपने अपने मुंतखब करते हैं जो बातचीत के इस अमल को आगे बढ़ाएंगे। ये महमूद अचकज़ई साहब ने आज अपोजिशन की तरफ से ऑफर कराई है। और मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी हम बात करेंगे। पीटीआई और नून लीग दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा रेलेवेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। नून लीग की जहां तक बात है वो भी इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अंदरूनी इख्तलाफात की जो वजह है वो सामने आ रही है। अब वो क्या वजह है? वो मुफाहमत है, मुजाहमत का बयानिया है, या आपस के इख्तलाफात किसी और वजह से सामने आ रहे हैं? इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया हम लेंगे, मगर इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम मुकाबले में भी किसानों को हम डेफिनेटली याद रखेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। राना तनवीर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि जी नमी है उसकी वजह से किसानों से गंदम जो है वो नहीं खरीदी जा रही, और नमी की नौबत ही क्यों आने दी जाती है, किसान इसके ऊपर दुहाई दे रहा है। अब मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ होता जा रहा है, मैं कहूंगी गंभीर होता जा रहा है, संगीन होता जा रहा है, मगर कोई तवज्जो इसके ऊपर ज्यादा होती हुई नजर नहीं आ रही। कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है हमारा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और, जैसे आमिर साहब अक्सर कहते हैं नया कट्टा खोल दिया, तो वो एक और कट्टा खुल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से। बंदा कौन है भाई? कौन बंदा है? मरवत साहब होंगे, हामिद रजा साहब कौन होंगे? ये कट्टा बांधेगा कौन? ये आमिर साहब के तज़िये में हम जान लेंगे। आमिर साहब कट्टे बहुत ज्यादा खुले हुए हमारी सियासत के अंदर, सब पे बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहली अच्छी बात यह है कि एक कट्टा जो खोला हुआ था ना कि इधर नहीं मुंह लगाना उधर नहीं मुंह लगाना, वो बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं सारे। अच्छी बात नहीं, रोज के 10 बयानात आ जाते हैं कि जी वो बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार हैं। आज मैं देख रहा था टीवी के ऊपर राना सनाउल्लाह की 1 दर्जन बयान हैं, और लोगों के लिए भी जी बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार हैं। सागदार साहब भी बयान दे रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है, मगर बुनियादी बात पे बात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं गैर मशरूत से मुराद ये है कि जनाब ये जो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जनाब हमें 2-3 चीज़ें, एक ये कि ये जो 47 और 49 का मसला है इसके ऊपर कोई ना कोई हमें ये यकीन दहानी कराई जाए कि एक तफ्तीश होगी या इसको रिवर्स होगा या इसके मसले का हल निकालें, तब ये होगा। दूसरा ये है कि गैर ज़रूरी जो पर्चे अभी भी दर्जनों और सैकड़ों के लिहाज से रहें, हमें नज़र आए वहाँ से भी कोई हमें रिलीफ मिल रहा है तो हम बात करें, क्योंकि उनको लगता है ये है कि ये हमारी सियासी मौत है। वैसे ही वो जेल में है, वैसे ही जो उनका किया जा सकता था वो तो हो चुका। तो वो कहते हैं कि हम मिले भी ना, और वो गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स सूट कर जाता है जब बातचीत का अमल होता है। 2-4-5 महीने गुजर जाते हैं, फिर आखिर में वो नतीजा नहीं निकलता। तो ये मामला जो है उससे ये अगर तासुर दिया जा रहा है कि जनाब ये मामला हल हो जाएंगे, गवर्नमेंट का भी बगैर इसके गुजारा चलता नहीं। वो इसलिए कि इस वक्त एट स्टेक शहबाज शरीफ साहब के लिए और ये नई गवर्नमेंट के लिए ये है कि इनको कुछ तरक्की करवानी है, कुछ इनको टर्न अराउंड करवाना है, इकॉनमी बेहतर करवानी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, ग्रोथ लानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और ये तमाम मामला डील करने हैं। और वो जो बड़ा एक हैवी एजेंडा मोहम्मद औरंगजेब साहब का बड़ा एक हैवी एजेंडा वो बताते हैं, जब बात करते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, मगर घूम फिर के बुनियादी बात आती है कि जब तक ये इस मुल्क के अंदर सुलह सफाई नहीं होगी, इस्तेहकाम नहीं होगा, सियासत के अंदर ठहरा नहीं आएगा, तो ये तरक्कियां नहीं हो सकती। और जबकि क्लियरली उन्होंने गालबन अब कल का अपना ऐलान कर दिया, कल से वो तहरीक शुरू कर रहे हैं, कल से और बड़ी उनकी बयानात में तलखी आ जाती है, क्योंकि जो ही नरम होते हैं तो एक उनके यहाँ जो हॉक्स हैं, और इमरान खान खुद भी ये पैगाम आ जाता है कि जनाब वो जेल में हैं और आप लोग मज़े ले रहे हैं। तो अब गंडापुर साहब की तरफ से बड़ा खौफनाक बयान आया, उन्होंने अब कहा है कि जनाब मैं कुछ तरह की भी चल रही थी कि मुबैना तौर पे वो ये कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद पे हम कब्जा कर लेंगे, और वो दूसरे सूबों में वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है कि मैं दूसरे सूबों में जब जाता हूँ। तो ये जब तल्ख बातें होती हैं, ये जब मामलात होते हैं, तो इधर वे इससे कोई मुफाहमत होती नहीं है। अब लेटेस्ट ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है जी मैं मना लूँगा
پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ لوگ، وہ تو تیار ہیں بالکل، ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پاور میں ہیں، وہ ایکویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو تو بالکل سوٹ کرتا ہے کہ اگر بات چیت کا معاملہ آگے سلسلہ چلے. مطلب بیسیکلی اگر اس سے یہ مراد لینی ہے کہ جناب مٹی پاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، فیٹ اکمپلائی ایک ٹائم استعمال کی جاتی ہے کہ جو گزر گیا بس اس کو درگزر کرو اور آگے کی بات کی جائے. وہ کہتے ہیں نہیں، پچھلا درست کیے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں جایا جا سکتا. یہاں معاملہ کے رکا ہوا، اور میرا خیال ہے جب تک اس پہ کانکریٹ یہ نہیں ریلیف پیکیج کا اناؤنسمنٹ آئے گی تو پی ٹی آئی افورڈ نہیں کر سکتی ہے کسی قسم کا بھی رسک لینا، کیونکہ ان کی جو ساری جو ووٹ بینک ملا ہے، آپ دیکھیں نا پولیٹیکلی، میں یہ اخلاقی طور پہ بات نہیں کر رہا، سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں، ان کو یہ جو سارا ووٹ ملا ہے، جو مینڈیٹ ملا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ 47 کے ذریعے 45 کے ذریعے ہم سے چھین لیا گیا، تو وہ مزاحمت کا ملا ہے. اگر وہ اس وقت جیلوں میں بھی ہے، مقدمات بھی فیس کر رہے ہیں اور بالکل سڑکوں کو بھی گرم رکھے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ وہ کہیں جناب مزاحمت کا بھی اپنا ختم کر دیں، اور وہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم ایک لالی پاپ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی ایک منطق، سیاسی منطق کی نہیں بنتی اس بات کی. ضد تو عامر صاحب دونوں طرف ہے. ایک طرف ضد یہ ہے کہ نہیں غیر مشروط مذاکرات، جو مذاکرات ضد یہ ہے کہ چوری واپس ہونی چاہیے. بالکل دو یہاں پارٹیاں غلط ہیں. ایکچولی جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جو ریلیف ہے جو پی ٹی آئی مانگ رہی ہے، وہ دوسری پارٹی دینے کی اہلیت نہیں رکھتی، پوزیشن میں نہیں ہے. شہباز شریف کیا یہ وہ سیدھا وہ صحیح کہتے ہیں کہ جو نظام عدالت میں ہے، عدالت میں ہے تو وہ چل رہا ہے، اور عدالت کی طرف سے آج چیف جسٹس صاحب کا وہ آ گیا ہے. انہوں نے وہ جو بیان اگر وہ ہے تو چلوا ہی دیں، کیونکہ کوٹ اینڈ کوٹ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے، کوئی چیف جسٹس کا بیان ہے، کچھ اس میں ادھر ادھر ہو جائے تو وہ ہوتا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی سنس آئی بین چیف جسٹس، جب سے میں چیف جسٹس ہوں میں نے کوئی ایک بھی رپورٹ میرے پاس ہائی کورٹ جج کی طرف سے انٹرفیرنس کی نہیں آئی. ہمارے پاس شارٹ بھی اگر آپ کہیں گے تو میں جی آپ چلوا دیں، وہ بہتر ہے. جی پروڈیوسر صاحب پلیز. But I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. عامر صاحب ہم نے یہ سنوا دیا ہے، یہ بات ابھی تک تو انہوں نے تسلیم کر لی. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب بھی اس خطوں کے معاملات کو کھولا گیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ بندیال صاحب کے بعد جو سیکنڈ موسٹ سینئر تھے وہ چیف جسٹس یہی والے تھے. ابھی تک چیف جسٹس نہیں بنے تھے مگر سینئر جسٹس تھے اس وقت بھی، یہ جج صاحب تھے، یہ چیزیں ان کے سامنے آئی تھی. ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ جو مداخلت کی بات کرتے ہیں یہ واقعی سچ ہے؟ کچھ ایسا نہیں ہے؟ چیف جسٹس صاحب جو ہے ٹیکنیکلی غالباً ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ جو خط لکھا گیا تھا ابھی جو حال ہی میں 6 ججز نے لکھا ہے، اس کے نیکسٹس میں جو تیسرا خط ہے وہ مارچ میں لکھا، مگر وہ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو لکھا، تو وہ مداخلت کی، اس کے اندر واقعات تو تفصیل بے تحاشا ہے. یہ نہیں کہ مداخلت نہیں ہوئی، جو انہوں نے وینہ طور پہ جو الزامات لگائے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ جو ماتحت جوڈیشری ہے، جو ڈسٹرکٹ کی جوڈیشری ہے، اس کے اندر مداخلت بہت زیادہ کی جا رہی ہے اور ڈرایا جا رہا ہے ایجنسی کے لوگوں کی طرف سے ججز کو، اور یہ ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے. ان تک یہ خط لکھا گیا، انہوں نے یہ خط جو ہے آگے چیف جسٹس کو نہیں پہنچایا. سو ٹیکنیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ صرف مداخلت جو ہے وہ کوئی صرف عدالتوں کی حد تک کا معاملہ تو نہیں ہے. مداخلت بلکہ دانیال چودھری صاحب نے شاید ہمیں جوائن کر لیا ہے، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ مداخلت پہ دباتے ہیں. یہ ہم بات دوسری کر رہے تھے مگر دانیال چودھری صاحب نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے. اب انہوں نے کیا کر دیا؟ آپ کے کٹے بھی بندے نہیں ہیں، ان کا بھی کٹا کھول کے بیٹھ گئے. پاکستان کی جو ساری سیاست ہے نا وہ کٹا کٹی کی ہے، روز ایک کٹا کھل جاتا ہے، کٹا بن جاتا ہے. تو دانیال صاحب نے ایک نیا کٹا آج کھلا ہے. دانیال چودھری صاحب ویلکم ٹو دی شو. یہ ہمارے پاس یہ اطلاع آئی ہے اور غالباً فوٹیج بھی موجود ہے کہ آپ کی کوئی گاڑی میں سے بگنگ ڈیوائسز نکلی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا ہمیں ایکسپلین تو پڑا کریں.
یہ جی جب سب سے پہلے میں شکریہ آپ کو شو میں بلانے کے لیے. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ابھی بائی الیکشن ہوا تھا اس میں جو الیکشن ڈے ہے اس کے اوپر انتہا کی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا. اور یہ نہیں کہ میں یہ صرف لفظی کہہ رہا ہوں, اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 326 اسسٹنٹ اور پریزائڈنگ آفیسرز کو ٹریننگ دی 3 روزہ, اور وہ پورے ضلع میں سے جہاں جہاں وہ لوگ تھے رینڈملی سلیکٹ ہوئے اور ان کو ٹریننگ دی گئی. لیکن ہم سرپرائز اور شاک ہو گئے کہ کیونکہ جب پریزائڈنگ آفیسرز کا نوٹیفیکیشن آیا تو وہ جو لسٹ تھی 326 کی جن کو تعینات ہونا تھا. اچھا, وہ آپ نے وہیں سے شروع کر دیا. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ عدالت چیف جسٹس صاحب اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھ تک کوئی اطلاع نہیں آئی, عدالتوں کے اندر مداخلت نہیں ہے, تو میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا کیا اس کا مطلب کہ 8 فروری کو بھی کوئی مداخلت نہیں ہوئی یا یہ بائی الیکشن کے اندر بھی کوئی مداخلت نہیں ہوئی؟ تو آپ پہلے ہی اس ٹاپک پہ چلے گئے, پلیز ایکسپلین کیجئے گا اس کو. نہیں تو جسٹ ٹو کمپلیٹ بائی الیکشن کی فیبری 8 کو پر میں آتا ہوں ضرور. تو فیبری 8 کو وہ جو 155 پولنگ اسٹیشنز تھے پی پی 54 میں, اور وہ جو 326 لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ان میں سے صرف 6 لوگ جو ہیں وہ اس 155 کے نوٹیفیکیشن میں تھے جنہوں نے پولنگ اسٹیشنز پہ پریزائڈنگ افسر بننا تھا. تو ظاہری بات ہے وہ ادھر ادھر سے, اور پھر وہی جو جن کے لیے وہ سلیکٹ کیے گئے پھر وہ کام ہوا. یہ بدماشوں کے ٹولے جو ہیں باقاعدہ ڈنڈا بردار فورسوں کے ساتھ اور وردی میں سپورٹ کے ساتھ منسٹر صاحب بھی وہاں گھومتے رہے اور ایم پی اے صاحبان بھی اور باقی بھی, اور وہاں پر باقاعدہ جا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے پریزائڈنگز کو دوسروں کو موریں لگا کر اور وہاں بیلٹ اسٹفنگ کی گئی. تو اس دفعہ پہلے تو فارم 47 کا الیکشن تھا فیبری 8 کا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ فیبری 8 کا الیکشن فیبری 9 کو جیتا گیا, اور یہ تو انہوں نے پھر تردد نہیں کیا فارم 47 کا, انہوں نے کہا کہ ہم فارم 45 کا علاج کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس الیکشن میں یہ کچھ ہوا, اور یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے ساری, اور جو وہاں پر جو کچھ ہوا وہاں پر ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے وائرل بھی کر دی ہیں, شاید آپ نے کچھ دیکھی بھی ہوں, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. لیکن جو فیبری 8 کو ہوا وہ تو الکمال تھا, وہ تو پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں کبھی نہیں ہم نے دیکھا. رائٹ فرام ڈے 1 جب الیکشن شروع ہوا ہے تو پولیس جو ہے وہ باقاعدہ ان لوگوں کے گھروں میں جا کر چھاپے مارتی رہی رات کے 3-3 4-4 بجے رات کی طریقی میں, کہ جو وہاں پر کوئی سامان اچھا پڑا ہوتا تھا, کوئی شیشے کا میز, کوئی فریج یا کوئی ٹی وی اچھا LCD کا, وہ توڑ دیتے تھے بندوقوں کی بٹیں مار کے, اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے بولٹ مار کے, ان کو کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور آپ مت جانا کسی کیمپین میں اور نہیں کسی کے ووٹ مانگنے آپ نے. پھر انہوں نے ایک نیا کام کیا کہ پیٹرول پمپ جتنے میرے سپورٹر تھے ان کے سیل کر دیے, پھر شادی گھروں کو انہوں نے کہا سیل کر دیں, پھر جو پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے ان کو جا کے انہوں نے کہا ہم انسپیکشن کرنے آیا, یہ چیز نہیں ہوا, یہ سیل کر دیے. پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں یعنی جہاں جہاں سے بھی کوئی سپورٹ مل سکتی تھی اکنامک سائڈ پہ, وہ ساروں کو جو انہوں نے ڈرا دھمکا کے تو بند کر دیا. پھر جہاں پر ہمارے اکٹھ ہوتے تھے, کارنر میٹنگز ہوتی تھی, وہاں پر جا کے ہمارا فرنیچر اٹھا لے, کرسیاں اٹھا لیتے تھے. آپ کی کہانی نہیں ہے, پورے آدھے سے زیادہ پاکستان کی کہانی ہے. وہاں پہ ہر جگہ یہ ہوا, اور انتظامیہ کی بالکل بے دریغ بڑی, ہم نے کئی الیکشنوں میں یہ ہوتے دیکھا, مگر یہ ایک نیکسٹ لیول تھا. مگر کیا کریں کہ عدالت کی طرف سے یہ ایک بیان آیا کہ وہ میڈیا سوشل میڈیا تو دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور یہ اس کو مداخلت بہرحال نہیں ٹھہرایا گیا. بالکل یہ ہے اس کے اندر. پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کم از کم بتا دیتے کہ یہ سنا ہے آپ کی یہ جو بگنگ ڈیوائسز جو آپ کی گاڑی میں جو ملی ہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ پہلے میں وہ کمپلیٹ کر لوں جی, کیونکہ وہ دیکھیں نا جو یہ جو مداخلت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. پھر مجھے الیکشن ڈے پہ بغیر کسی رائم اور ریزن کے, بغیر کسی وجہ کے, حالانکہ اس سے پہلے جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹرز تھے کچھ اور افسران تھے, ان کو لا کر 2 ماہ سے بٹھایا ہوا تھا ناروال میں, اور پورا ریکارڈ چھان بین کر رہے تھے ٹھیکیداروں کو بلا کے کہ جی ان کے اوپر مقدمہ بنانا ہے کسی نہ کسی طریقے. تو وہ جب نہیں کچھ ملا ان کو, پھر الیکشن میں سارے لوگوں کو جیسے میں نے بتایا ڈرایا دھمکایا انہوں نے, اور مجھے بھی 2-3 دفعہ روک کے چیکنگ کے بہانے کہ جی آپ کو گرفتار کرنا ہے. وہ ساتھ میڈیا ہوتا تھا, پھر وہ نہیں کرتے تھے. تو پھر فائنلی الیکشن ڈے پہ 12 بجے مجھے گرفتار کر لیا. تو ڈی ایس پی صاحب جنہوں نے مجھے گرفتار کیا, انہوں نے بڑی مجھے عجیب کہانی سنائی. انہوں نے کہا کہ 2 شوٹر آئے ہوئے ہیں, آپ کا زندگی خطرے میں ہے,
تو ہم تو آئے ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو میں نے کہا ٹھہرے بھائی, میں کس لیے آج جاؤں آپ کے پاس, مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ انہوں نے دھکم پیل شروع کر دی, اور وہ جو لوگ میرے ساتھ تھے ان کو مارا پیٹا, یہاں تک کہ جو پریس والے تھے ان کو بہت مارا پیٹا. اور پریس پورے پنجاب کی جو ہے اس پہ احتجاج انہوں نے کیا, اور پھر آخرکار جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس کی گئیں. اور مجھے جب گرفتار کیا تو وہ پریس والے ظاہری بات ہے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. انہوں نے آپ کی اطلاعیں آئی تھیں کہ آپ کی بیگم صاحبہ اور آپ کے نوجوان صاحبزادے ہیں, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا, جی تھانے میں بٹھا لیا گیا. جی, نیکسٹ ڈے میری وائف کو گرفتار کر لیا, اور میرے 21 سالہ بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا, وہ جو کالج پڑھتا ہے. اور ان کا کیا قصور تھا یا میرا؟ آج تک کسی قسم کی کوئی کاروائی, کوئی FIR, کوئی چیز. صرف اتنی دیر ہمیں پابند رکھا کہ ہم اپلیکیشن نہ دے سکے ری کاؤنٹ کی, کیونکہ ری کاؤنٹ میں ظاہری بات ہے تھیلے کھلتے ہیں, اور تھیلوں میں تو جو رزلٹ ہے ان میں آپس میں کوئی مناسبت ہی نہیں تھی. تو وہ بچانے کے لیے جب وہ ایشو ہو گیا, وہ ڈیٹ گزر گئی, پھر مجھے ریلیز کر دیا انہوں نے. تو یہ کچھ ہمیں دیکھنے میں آیا. تو یہ اس طرح سے جب پوری اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے شریف لوگوں کی, یہاں یہ ایک مسئلہ ایک اور بڑا چل رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر خود یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ یہ الیکشن جو تھے یہ ٹھیک ہوئے یا غلط ہوئے. جاوید لطیف جیسے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت ذرا دھاندلی ہوئی اور ہمیں ہرایا گیا, اور رانا ثناء اللہ گروپ کا نقطہ نظر ہے کہ جناب بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں اور ہم صحیح آ رہے ہیں. پارٹی کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ان کی کہ یہ صحیح ہوئے یا غلط ہوئے, تو کس کی مانے اور کس کی نہ مانے. جی, مجھے جو آپ بات کر رہے ہیں ضرور میں نے بھی سنی ہے یہ باتیں, اور یقیناً میرے جو کولیگز ہیں, ہمارے بڑے کلوز ریلیشن شپس ہیں, جب میں نے ان سے پوچھا کہ ادھر کیا آپ کے حلقے میں حالات تھے, تو بیشتر لوگوں نے مجھے بتایا کہ ادھر بھی اسی قسم کے حالات تھے. اور ایک بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نائفس ایج ہے ایڈمنسٹریشن کی, وہ انہوں نے دکھائی ہے اس الیکشن میں, جو اندر کبھی پیچھے پس پردہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کرتی ہے, وہ بالکل مطلب پھٹ کے سامنے آ گئی, اور سب نے دیکھا. اور یہ نہیں کہ صرف میں کہہ رہا ہوں, ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, سب کچھ بنا ہوا ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا, اور جو بائی الیکشن ہے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ کامنٹ ہے عامر صاحب آپ کی وساطت سے میں بتانا چاہوں گا آپ کے ناظرین کو, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب سے یہ ریفارمز ہوئے ہیں اور سب کچھ ہوا ہے, الیکشن کمیشن بہت پابندی کرتی تھی کہ بائی الیکشنز میں خاص طور پہ کہ کوئی منسٹر جو ہے وہاں جا اپنے اسکواڈ کے ساتھ اور اپنی وہ جو ان کو پولیس ملی ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کر وہاں پر کیمپین نہ کریں, اور لوگوں کو جو ہے نا اورا نہ دیں, انفلوئنس نہ کریں. 2018 کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اور اس زمانے میں بھی بالکل جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے کچھ بے ضابطگیاں ہوئیں. مجھے یہ یاد ہے کہ RTI جب رات کو بیٹھا تھا تو پورے ملک کے اندر وہاں پہ کوہرام مچ گیا تھا میڈیا کے اندر, اور الیکشن کمشنر بہت زیادہ ڈیفینسو پہ تھے. پھر ڈسکا کے اندر جب ہوا وہ تو گیا بالکل غلط ہوا, مگر بہت زیادہ شور مچایا گیا اور بہت زیادہ ڈیفینسو پہ تھے. اس دفعہ تو کوئی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, وہ اور اتنا کچھ ہوا ہے کہ وہ بالکل بھی اس کے باوجود بڑے آرام سے وہ ٹائی شائی لگا کے آ جاتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن جو ہے کافی سختی کرتی تھی ان باتوں کے اوپر, خاص طور پہ ڈیولپمنٹ سکیمز کا اناؤنسمنٹ یا ان کی انوگریشن یا لوگوں کو وعدے ودود کرنے یا اس طرح. اس دفعہ تو بالکل کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں, مطلب ایک واہیات انداز سے جو مثلا کینڈیڈیٹ تھے PP54 میں نون لیگ کے, وہ تو کبھی رہے ہی نہیں گورنمنٹ میں, وہ جا کے اپنے تختیاں لگا رہے ہیں کہ جی میں نے اسکیم لے کے آیا ہوں. بھئی آپ کہاں سے لے کے آئے, آپ تو کبھی رہے ہی نہیں. مطلب اس طرح کی واہیات قسم کی جو ہے نا صورتحال, اور الیکٹریسٹی پولز جو میری محنت سے آئے ہوئے تھے اور سڑکیں جو میری محنت سے مطلب ٹینڈر ہوئے ہوئے تھے, سب کچھ ان کے اوپر جا کے اپنی تختیاں لگا کے اور وہیں پر سارے گھوم رہے تھے اپنی اپنی پولیس لے کے اور سب کچھ. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک روایات بنتی جا رہی تھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی روایات تھی کہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن اس کو انفورس کرتی تھی, اب بالکل وہ چیزیں ہٹ گئی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک ریگریسو سٹیپ ہے. اچھا, لیکن دانیہ صاحب میں آج آپ کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی تھی جس میں آپ نے بتایا کہ مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ نون لیگ کا آخری الیکشن ہے, کیونکہ یہ لوگ بدماشی پر اتر آئے ہیں, انہوں نے کسی عزت دار کو چھوڑا نہیں. اب آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں, حالانکہ مسلم لیگ نون کا جو فیوچر ہے اس کو مزید روشن تابناک کرنے کے لیے نواز شریف صاحب ایک لمبے عرصے کے بعد لندن سے پاکستان آئے تھے, آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ ان کا آخری الیکشن تھا, وہ تو مزید آگے کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟
میں نے یہ اس لیے کہا ہے جی کہ پی ایم ایل این کا ایک مینجمنٹ سٹائل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنی دیر نیچے ووٹ تھے اس وقت تک کوئی ان کو موٹیویشن تھی کہ شاید اس لڑائی میں شامل ہوں یا وہ تغدو جاری رکھیں، لیکن ایکچولی ہوا یہ اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ نیچے سے ان کے ووٹ جو ہے وہ کھسک گیا ہے۔ اب یہ ہماری جو جس طرح بھی گندم کا ایشو چل رہا ہے کہ ایک کراپ اگر خراب ہو گئی اور ابھی بھی پریکیریس ہماری فارن ایکسچینج کی سچویشن ہے کہ کہنے کے تو 8-9 ارب ڈالر کے یہاں پہ زر مبادلہ ہے، مگر یہ ابھی بھی 65-70 بلین ڈالر ہم نے 3 سال میں دینا ہے، تو یہ کس جائے ایک کراپ خراب ہو جائے پھر یہاں فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، یہاں آئی پی اوز نہیں آ رہے، لوکل انویسٹر بھی نہیں آ رہا، اور بینکوں سے جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں آئے، تو which picture do you ascribe to؟ اس میں جی پاکستان کے بہت اکنامک حالات خراب ہیں، اور پبلک کو جو اس کی فیس نظر آتی ہے ان کو یہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن ان کو جو روزمرہ کی زندگی میں جو نظر آتا ہے وہ آپ کی مہنگائی ہے، اور خاص طور پہ جو اکٹھے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، جیسے بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یہ پٹرول کا خرچہ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سمپلی ان کے پاس اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جو ان کی اس وقت ویج کی صورتحال ہے اس میں گزارا نہیں ہے ان کا، اور چیزیں بیچ کے یا کسی سے مانگ کے تو وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں مشکل سے، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اسے مستفید ہو رہا ہے، نہیں تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں کرنے کا۔ اور مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، وہاں پر اس وقت -8% مہنگائی کی شرح ہے، اور اسی طرح ہمارے دوسرے طرف پڑوس میں سری لنکا ہے جو 2 سال پہلے دیوالیہ میں سے گزرا، اور وہاں پر 60% تک چلے گی مہنگائی۔ وہاں پر آج جو مہنگائی ہے وہ 0.9% ہے، یعنی 1% سے کم ہے، اور پاکستان میں جو ہے ابھی تک ہماری جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جس کا غریب کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں روزمرہ کی اشیاء ہے، وہ تقریباً ابھی تک سٹک ہے جسٹ بلو 30%۔ تو وہ مطلب 4-5 سال سے وہ یہ فیس کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو کچھ سال پہلے جو ہم 1000 روپیہ لے کے یا 100 روپیہ لے کے بازار میں جاتے تھے، اب ہم 1000 روپیہ بھی لے کے جائیں تو وہ پورا نہیں پڑتا، تو کہاں سے یہ انکمز لائیں؟ تو ایک یہ چیز ہے۔ دوسری میں سمجھتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے وہ بے روزگاری ہے، اتنی ان امپلائمنٹ ہے، اور اس کا سلوشن آپ کو پتہ ہے ٹپیکل گورنمنٹ کا بیوروکریٹک ہے، انہوں نے لیبر فورس سروے ہی نہیں کرایا 2 سال سے کہ جائیں ٹینٹ پہ کھیلیں، اور یہ جو انفلیشن ہے یہ بتانے کے لیے کہ کم ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ نیچے آئے گی۔ ابھی نومبر میں 1038% گیس کے بل بڑھائے گئے، گیس کے نرخ بڑھائے گئے، اور فروری میں آ کے وداؤٹ اناؤنسنگ، وداؤٹ اینی ڈیو پروسیجر، اینی ڈیو پروسیس، انہوں نے سمپلی کہہ دیا کہ اصل میں وہ جو نومبر میں ہم نے 1038% بڑھایا تھا وہ اصل میں 380% تھا صرف، یعنی اس کو 1/3 سے 1/3 پہ لے آئے، اور کہہ دیا کہ جناب فروری کی جو مہنگائی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ عید میں نیکسٹ منتھ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ہر سال ایک بلپ آتا ہے انفلیشن میں، وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بھی کم ہو گئی ہے، اور جو عید کا ہفتہ تھا سینسٹیو پرائس انڈیکس کا وہ شائع نہیں کیا، ابھی تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ ویب سائٹ کے اوپر، وہ پتہ نہیں اب شاید آپ کا پروگرام دیکھ کے وہ لگا دیں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جی بڑی کلیم کیا گیا ریسنٹلی ابھی جو کہ جی 38% سے جو ہے دیکھیں 26% پہ لیے ہیں، اور آئی ایم ایف کو کوٹ کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 سال میں یہ مزید 5-10% اور کم ہو جائے گی مہنگائی، تو آپ ڈرا رہے ہیں کہ اس طرف یہ ایسے حالات نہیں ہیں۔ نہیں، آپ کی بات جو ہے مہنگائی کی ٹریجیکٹری ڈاؤن ورڈ ہے، لیکن جو روزی پکچر پینٹ کی جا رہی ہے وہ صرف اس لیے کہ 29 تاریخ کو اس مہینے کو ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ شرح سود جو ہے وہ کم کی جائے، کیونکہ شرح مہنگائی جو ہے وہ شرح سود سے کنٹرول ہوتی ہے، یہ بازار میں نرخنامے لگا کے اور چھاپے مار کے نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو یہ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ سارا جو فگرز کو ایک طرف مطلب ناک موم کی بنا کر تو یہ دکھا رہے ہیں، یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ اس میں جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان جماعتوں میں ہیں ان کے مفادات لپٹے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ان کو قرض تک رسائی ہے، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں جہاں ان کو ورکنگ کیپٹل اور انویسٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں چاہیے، تو جب آپ کی شرح سود اوپر ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی قسط زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ نے 2 دفعہ دہرایا، پہلے بھی آپ نے کہا کہ یہ جان کے کی جاتی ہے، اب آپ یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں، تو میں ناظرین کو یہ ہم شیئر کرتے رہے ہیں سٹوری کہ پہلے یہ ابھی حال ہی میں ایکس گورنر صاحب ایک رضی صاحب
تھے ان کا یہ آیا کہ ان کا ایک ٹیکس سروے کروایا جاتا ہے جس کے مطابق 2.7 ٹریلین 27,000 ارب کی مراد دی جاتی ہیں جن کے نام نہیں بتائے جاتے. یہ اس طرح کے ہی مگرمچھ ہیں اور وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے مگر ان کو دی جاتی ہیں. اور UNDP نے جو رپورٹ دی انہوں نے کہا تھا یہ 6 ٹریلین ہے. انہوں نے تو بتایا بھی ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے فیوڈلز ہیں, زراعت کے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, انڈسٹری کے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, افراد ہیں بے تاشا جو کہ بہت طاقتور ہیں وہ لے جاتے ہیں. میں ریسنٹلی دانیال آپ سے جو چاہوں گا, آج کی یہ رپورٹ ہے کہ بینکوں کے جو نان پرفارمنگ لونز ہیں اس کے اندر 70 ارب روپے کا 7.6% کا اضافہ ہو گیا ہے. اور بینک جو ہے پہلے ہی 1200 بلین کماتے ہیں. گورنمنٹ اپنا قرضہ دیتی ہے ان سے ہی لے کے سستا دے کے مہنگا لے لیتے ہیں, وہ بہترین ہے. جب وہ خود دیتے ہیں لوننگ اس کے اندر یہ بیڈ لونز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لسٹ آ جاتی ہے کہ جناب یہ رائٹ آف ہو جاتے ہیں. اور رائٹ آف پرماننٹ ہوتا ہے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو دانیال یہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. گڈ دیٹ دس یو ریز دس ٹاپک, کیا کہیں گے اس میں آپ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کے بینکس ہیں ان کے تو بالکل وارے نیارے ہیں, اور جو ریٹرن آن ایکوٹی جو ان کو مل رہی ہے جو ان کے شیئر ہولڈرز ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے دنیا میں. یعنی 130 140% منافع جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کو دیا جا رہا ہے, جو شیئر پرائس کی انکریز ہے اور اس کے علاوہ ڈیویڈنڈز جو ہیں ان کو مل رہے ہیں, اور یہ مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے دنیا میں. اور دوسری طرف ہم بیچارے جو کنو بیچ رہے ہیں یا جو کریلے بیچ رہے ہیں یا جو کوئی سبزی بیچ رہے ہیں ان کو جا کے ہم پکڑ لیتے ہیں کہ آپ منافع خور ہیں کیونکہ آپ نے 1 روپیہ یا 50 پیسے جو ہے نا نرخ سے زیادہ کی ہے, جو کہ سراسر ایک غلط بات ہے. اور اس سے کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہوتی بلکہ پرائسز میں اور اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کو فائن کرتے ہیں تو اس وقت جو انسپیکٹر ہے وہ تو چلے جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ جو پیسے لگتے ہیں ان کے, جو چائے پانی دیتے ہیں, جو وکیل کرنا پڑتا ہے, 2 دن گرفتار ہوتے ہیں, وہ سارا پھر وہ اگلے گاہکوں سے پورا کرتے ہیں. ہمارا یہ بڑی دفعہ استفاع پہ کہ کئی سالوں دہائیوں سے یہ معاملہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل ڈیفالٹ ہوتا ہے, بینکرپسیاں ہوتی ہیں اور جو ویلفل نہیں ہوتی ہیں, مگر وہ پرماننٹ رائٹ آف نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے نہیں بھی کیا اور یہ آفات سے بھی آ گیا ہے تو آپ کا وہ قرضہ رہتا ہے, اور جب بھی آپ دوبارہ صاحب حیثیت ہوں تو آپ کو دینا پڑتا ہے. یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب فار ایگزامپل, یہ تمام بڑے اشرافی اس کے اندر ہے کہ ایک جگہ ڈیفالٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں دوسری دکان کھول کے اپنا کاروبار بھی کر دیتے ہیں, دوبارہ سیاست میں بھی آتے ہیں. تو یہ آپ باہر رہے ہوئے ہیں, بوسٹن سے آپ نے پڑھا ہوا ہے, تو یہ کہیں ہوتا ہے ایسے کہ پرماننٹ رائٹ آف. اس میں عامر صاحب میں آپ کو وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں دیکھیں دراصل جو بات ہے وہ یہاں پر گنگا الٹی بہہ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بینکنگ ریفارم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور بینکنگ ریفارم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ بڑے بڑے لوگوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں, منہ میں جھاگ آ جاتی ہے, کوئی ہاتھ نہیں لگانے دیتا. ابھی تک تو ہمارے سیکنڈ راؤنڈ افیکٹس نہیں آئے ہیں. آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے اگلے آنے والے مہینوں میں. یہ IMF نے, آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں, ابھی جو ورلڈ ڈیولپمنٹ آؤٹ لک ہے اس میں پاکستان کا سیکشن ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی لکھتی ہے, ورلڈ بینک بھی لکھتی ہے, ساروں نے اپنے انفلیشن کے فگر پروجیکشنز جو ہیں وہ اپورڈلی ریوائز کیے ہیں اگلے سال کے, یعنی 12.5% اور 15% ہے. تو یہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن رہنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر کا یہ کہنا, ابھی ایک تقریب ہوئی تھی یہاں اسلام آباد میں بزنس لیڈرز کی, کہ ستمبر تک ہم 5 سے 7% انفلیشن پہ آ جائیں گے 2025. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ADB ہے اور جو ورلڈ بینک ہے, جو IMF کہہ رہا ہے کہ یہ جون 2025 میں تقریباً 15% کے قریب ہوگی, تو ان کے فارمولے کے تحت ان کا خیال ہے کہ 2 مہینے میں 10% گر جائے گی. اوبیسلی وہ نہیں ہونا. تو اس طرح کی خام خیالی اور لوگوں کو فالس پرومسز دینا, یہ اس کو ہم پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ کہتے ہیں. تو یہ چیپیاں لگا کے کام نہیں چل رہا. باقی کلیمز جو ہیں کہ جی IT اور ایگریکلچر پرائیورٹی ہونی چاہیے, اس پہ بھی بات کریں گے. بکرے کی بات میں جاتے وقت صرف ایک جو دانیال صاحب نے کی ہے اس میں ایڈ کر دوں یا صرف عرضی ڈال دوں کہ بینکنگ فائنانس منسٹر جو بینکر ہیں, تو ایک کام جو دنیا بھر میں ہوتا ہے
کہ بینکس جو ہیں انڈیا میں 25% جو ان کا قرضہ ہے وہ چھوٹے اور درمیانے کاروباری حضرات کو دیتے ہیں. کسی ملک میں 30 ہے, 45% بھی ہے. ویتنام میں سب سے زیادہ شاید بتایا جاتا ہے. جن جن ملکوں میں ترقی ہوئی ہے ان کے اندر یہ بنیادی چیز ہے. اور یہ بجائے مگر مچھوں کو یہ دینے کی, اور جہاں سے لون آپ کے نان پرفارمنگ لون بھی ہوں اور بینکرپٹسیاں بھی ہو رہی ہیں اور فراڈ بھی ہو رہا ہو, تو بہتر ہے. ان کا تو 80-90% غریب آدمی کا ریٹرن ہے, تو وہ اگر کرتے تو بڑی بات ہے. وقفہ لینا چاہ رہی ہیں آپ, اس کے بعد آ کے دانیال صاحب سے یہ کسانوں کا مسئلہ حل کریں گے. بالکل, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے کسانوں کے حوالے سے بھی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, کسانوں کے حوالے سے آپ نے بات کرنی تھی میرا خیال, پہلے مہنگائی جہاں سے ٹیزر ہم نے چھوڑا تھا, جی میں مہنگائی کا, کیونکہ یہ مہنگائی جو ہے یہ اس کو ڈیل کرنے کا بڑے یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے. یہ آف کورس آپ کی میکرو پالیسی سے ہوتی ہیں, یہ مائکرو سے ہوتی ہیں, یہ وفاق کے اندر کچھ اقدام ہوتے ہیں, کچھ صوبے کے اندر کرنے ہوتے ہیں, اور دنیا بھر کی تاریخ کے اندر یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ لوکل باڈیز میں, بلدیاتی اس میں ہوتے ہیں, جو کہ الحمدللہ کوئی صوبہ بھی, پورا پاکستان, تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس سے دوڑ گئی ہوئی ہیں, اور دنیا میں کہیں ڈیولپمنٹ اور یہ چیزیں بغیر اس کے نہیں ہوتی ہیں. میں دانیال صاحب کیونکہ اس کے بڑے دائی رہے ہیں, ان سے خاص طور سے سمجھنا بھی چاہوں گا یہ اس تمام ٹیئرز کو ملاتے ہوئے کہ ابھی یہ کل پرسوں, یہ آج کی بلکہ خبر ہے کہ جی ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹیز بنائی گئی ہیں, جس کے اندر انتظامیہ کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا وہ مذاق ہی بن گیا کہ جی ان کو وزیر اعظم بلانے کے لیے لگایا گیا تھا, آخر میں وہ آٹے کا پیڑا تول رہے ہیں تندور کے اوپر کھڑے ہو کے. تو یہ ان میجر سے کنٹرول ہو جائے گی انفلیشن؟ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب یہ ایگزیکٹو میجسٹریسی ختم کی گئی تھی اور جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو سیپریٹ کیا گیا تھا, آج کل آپ بہت کچھ سن رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر اس حوالے سے کہ جی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کیا آپس میں تعلق ہے, یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اور یہ جو ابھی انفارچونیٹ سرکمسٹانسز بنے ہیں یہ جو انفلوئنسنگ دا کورٹ کے حوالے سے. تو یہ باقاعدہ پاکستان میں برطانوی راج کا نظام کا یہ محور تھا کہ یہ لوگوں کی رائٹ سسپینڈ کرنے کے لیے جب چاہیں تو ایگزیکٹو ہی جج تھا تو وہ خود ہی ججمنٹ دے دیتے, خود ہی وہ آرڈر کرنے والے تھے. یعنی ایک ہی شخص جج, جوری اینڈ ہینگ مین ہوتا تھا. تو اس کو جو 1973 کا آئین تھا اس نے سپلٹ کیا تھا, لیکن اس کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو یہ امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد یہ ایک لنگرنگ آپ سمجھ سکتے ہیں جو ان کی سلطنت تھی کچھ چند افسروں کی, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے چھینی گئی ہے. تو مختلف ہیلے بہانوں سے وہ ہمیشہ اس کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. ایک انہوں نے بہانہ جو ڈھونڈا تھا وہ یہ پرائس کنٹرول تھا اور انفورسمنٹ آف پرائز اینٹی ہارڈنگ اینڈ پرائس کنٹرول ایکٹ. تو اس میں کیا ہوا کہ جو کرمنل پروسیجر کو سول پروسیجر کوڈ ہے اس میں یہ اجازت دی گئی تھی کہ ود دی کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے لیے اور اسپیسیفک پرپز کے لیے یہ پاورز دی جا سکتی ہیں. تو 3 صوبوں نے دے دیں, یعنی سندھ, بلوچستان اور پنجاب نے, اور پشاور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انکار کر دیا. تو یہ تھے رمضان کے 30 دن کے لیے کہ یہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے, ریلیجس سینٹیمنٹس افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ویسے بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں 15% تقریباً مہنگی ہوتی ہیں چیزیں, کیونکہ اپ کنٹری موومنٹ کرنی ہوتی ہے. وہ آج کل جو ایک فیشن بن گیا ہے کہ فوٹو اچھی ہونی چاہیے, کھچ میری فوٹو, وہ کھچ میری فوٹو بڑی اعلیٰ چل جاتی ہے تو یہ شوشہ ہو جاتا ہے. مگر ہماری یہ درخواست ہے عامر صاحب, اٹس اے لٹل ڈیپر دین دیٹ. ہمارے ذہن میں, ہمارے کلچر میں یہ جو بازاری کا لفظ ہے یہ ویسے ہی ہمیں جو ہے نا ایک غصہ دلاتی ہے, مطلب ایک گالی کی طرز پہ ہے. اور کیونکہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تول پورا نہیں کرتے, ملاوٹ کرتے ہیں, جی بہت کنجوس ہیں, فلانا ڈھینگنا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ہم بڑا دل ہمارا خوش ہوتا ہے, چاہے ہمارا اپنا ہی ستیہ ناش ہو رہا ہو. تو اس سائیکالوجی کے اوپر کھیل کے تو یہ اپنی جو منافع خوری ہے اس کو چھپا رہے ہیں. یہ ایسے ہی ایگزیکٹلی جو ہے آج فار ایگزامپل ایک بڑی میں سمجھتا ہوں غیر موضوع ایک بحث رہی کہ جی مریم بی بی نے وردی پہنی, نہیں پہننی چاہیے تھی, نہیں پہننی چاہیے تھی. ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ پولیس کے یا یہ جو انتظامیہ کے جو ریفارمز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اور زیادہ ایشو جو ہم 2-3 ہفتے سے دہرا رہے ہیں کہ کسان پاکستان کا اور پورے, کیونکہ 75% لوگ اس سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی منسلک ہیں, وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. آج جو ہے وہ اس کی جو آوازیں ہیں
وہ پنجاب اسمبلی سے بھی آئیں, سینٹ کے اندر بھی اعظم تارڑ صاحب بولے, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں بھی رانا تنویر صاحب اس پہ بولے ہیں. یہ سن لیں کہ ابھی بھی وہ تشخیص کر رہے ہیں, علاج نہیں بتا رہے, لارا ہے. سن لیں ذرا, پھر میں بتاتا ہوں. میں ویٹ امپورٹ ہوئی, جیسے جو سٹاک ہے پیچھے جو کیری فارورڈ ہے یا جو اس وقت سٹاک اس نئی فصل سے پہلے کا ہے وہ پڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے اوپر برڈن ہے, اور وہ 4.1 جو ملین ٹن پڑا ہوا ہے, جیسے یہ ٹارگٹ آگے پیچھے ہوئے ہیں. ابھی پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہی رسپانسیبل ہیں پروکیورمنٹ کی. یہ میں آگے بتا لیں, وہ پروکیورمنٹ کا جو پرائس ہے اسے لوگوں سے لی نہیں جا رہی, ٹارگٹ تھوڑا ہے. یہ جو میسج گیا ہے وہ سے مڈل مین کو فائدہ ہوا ہے اور وہ پروکیور کر رہا ہے. پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں ویدر کی وجہ سے ماسچر ہے, جو ٹارگٹ ہے وہ بھی ابھی پروکیورمنٹ شروع نہیں. اگر ہو جاتی تو انٹرونشن سے یقینی طور پہ پرائس تھوڑی سی اوپر آ جاتی ہے, اسٹیبلائز ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک تو تشخیص کیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ دانیال زراعتی علاقے سے آتے ہیں, یہ میرے سے ان کے والد صاحب سے ہم نے زراعت کی تھوڑی ABC سیکھی ہوئی ہے, تو ان کی تشخیص بھی غلط ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی نمی کی وجہ سے جو ہے نہیں خریدی جا رہی. اور بھائی آپ نے وساکھ کے اندر کٹائی ہو جاتی ہے, لیٹ کیے جا رہے ہیں, اور غیر موسمی بارشیں ہو رہی ہیں. ساؤتھ اور پنجاب کے اندر بارشیں ہو گئی, اور ابھی بھی کل پرسوں ملتان کے اندر گو کہ تھوڑی ہوئی, ابھی بھی خطرہ ہے, کیونکہ آج کل بارشوں کے موسم کا غیر موسمی کا پتہ نہیں چلتا. تو وہ پہلے نمی کروا دی گئی, لیٹ کٹائی اور لیٹ خریدوں کا. ابھی بھی وہ پروکیورمنٹ کا وہ نہیں بتا رہے, کہ کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں میں ہو جائے گا. اور وہاں بلال یاسین صاحب نے بھی 2-3 ہفتے پہلے جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی کل پرسوں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ بھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بھائی کب ہو جائے گا, کیونکہ ہر دن کسان جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے بارشوں سے. ہر دن آڑتی جو ہے اس کو اینٹ رہا ہے, اور وہ 3-3 ہزار کی ان سے لی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں لاگت ہماری 4500 اور 5-5 ہزار من پہ ہوئی ہے. اور وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو نگران حکومت کے اندر جو ہے یہ 36 لاکھ ٹن امپورٹ کی گئی, اس کی انکوائری کر رہے ہیں. اور بھائی اس کی انکوائری کی تو وہ ہم نے شور مچایا ہے کہ وہ تو آپ کر رہے ہیں, تو اس انکوائری کے آگے اس کے اندر نام ہے ان لوگوں کے جنہوں نے امپورٹ کیے ہیں اور جنہوں نے کروائی ہیں. تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں. کیا کہیں گے دانیال صاحب آپ؟ جی بالکل. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو گندم کی امپورٹ ہے یہ اتنا بڑا فراڈ ہے, اور اس میں 3-4 محکمے جو انوالوڈ ہیں, اور جو آپ کو پری شپمنٹ انسپیکشن کروانے کا طریقہ کار ہے, اور جن فرمز کو اس کے لیے رکھا جاتا ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے غلط کاریاں ہوتی ہیں. اور اس میں میری ذمہ داری لگی تھی ایک انکوائری کرنے کے لیے آج سے کچھ سال قبل, تو اس وجہ سے مجھے اس کی جو چھوٹی موٹی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری پتہ ہیں. اور وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ اپنی بر وقت جمع کروائی گئی تھی. اور اس میں اگر آپ کوئی دیکھیں تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے اس مد میں. اور یہ اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کنٹینروں میں پڑی ہوئی یہ گندم گل سڑ جاتی ہے پورٹ پہ, اور نہ فائٹو سینیٹری اس کے سٹینڈرڈز جو ہیں اس کے لیے علیحدہ پیسے ہوتے ہیں, جو پری شپمنٹ انسپیکشن ہے اس کے لیے علیحدہ پیسے ہوتے ہیں. تو وہ پالیسی ہی جو کامرس منسٹری نے اور یہ جو فوڈ سیکیورٹی منسٹری نے بنائی ہے, چونکہ ان کے باقی فنکشن صوبے میں چلے گئے ہیں, تو پھر وہ سارا لوڈ جو ہے روزمرہ کی منتھلیوں کے لیے وہ اسی ایک فنکشن کے اوپر آ گئی ہیں. تو اس پہ ساروں کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے اور غدر مچ جاتا ہے. تو وہ گندم جو بھینسوں کو بھی کھلانے کے لیے قابل نہیں ہے, وہ پاکستان میں امپورٹ کر کے, جس کے اندر ہر قسم کی بیماری موجود ہے, ہر قسم کے جرمز موجود ہیں جو ہماری باقی کراپس کو تباہ کر سکتی ہیں, وہ پاکستان میں لا کے میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. نمی جب بارشیں لیٹ کٹائیاں ہوتی ہیں, اگر بارشیں ہو جائیں تو نمی آتی ہے, تو اس سے پھر یہ ساری فصل خراب ہوتی ہے. انہوں نے جو امید تھی تھوڑی سی ویسے توڑ دی ہے, کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ 25% کے قریب جو ہے نا گندم خریدی جائے گی, وہ کہہ رہے ہیں جی اب 15% پر ٹارگٹ آ گیا ہے. اور خود مان رہے ہیں کہ فوری خریداری نہ کرنے کی وجہ سے آڑتی اور فروٹ ملر والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ خود گورنمنٹ مل کے جو ہے نا ہمارے ساتھ شور مچا رہی ہے, مگر علاج نہیں کر رہی, سلوشن نہیں نکال رہی ہے. لاسٹ 1 منٹ ہے میرے پاس, لاسٹ 1 منٹ ہے میرے پاس عامر صاحب. پر لاسٹ منٹ میں میں کوئکلی جو یہ بات کر دوں ایک, کہ اس وقت ایک خبر ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو ہے الحمدللہ تیسری دفعہ بھی انہوں نے جو الیکشن کروانے کی کوشش کی ہے, اس میں بھی اعتراضات 2 سالوں میں تیسری دفعہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سانو دسو
کی کریے تو تانوں تسلی ہوئے گی کہ بہرحال اس میں اب عدالتیں کہتی ہیں وہ حلف اٹھا دیں سیٹوں کا تو تسلی ہو جائے گی 5 منٹ نہیں وہ اب انہوں نے کئی 3 پارٹیاں بدل کے وہ کیا ہے اس کے بعد قابل قبول نہیں ہو پا رہے وہ نہیں کر رہا. بہرحال یہ اس پہ ہماری صرف دعا ہے لاسٹلی کہ خدا کے لیے یہ نہ ہو پیر کو ہم پھر رو رہے ہوں کسانوں کا مسئلہ جیسا کیسا بھی ہے اس کو حل کر دیں. جو بھی آپ نے کرنا ہے کڑوا میٹھا اناؤنسمنٹ کر دیں کتنی خریدیں گے کیسی خریدیں گے کب خریدیں گے. بالکل بہت شکریہ. دانیال عزیز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.